अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सुरवर्दी। बेहतरीन तजिए के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं आसमा शिराजी और सैयद मुज़म्मिल शाह। हम पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे इन दो बेहतरीन तजिया निगारों से प्रोग्राम खबर और तजिया में तजिया लेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसमा शिराजी साहब। वालेकुम अस्सलाम मुज़म्मिल साहब। आसमा शिराजी साहबा, एक तरफ वो कहते हैं हम DGISI और आर्मी चीफ से बात करेंगे, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून कहती है बात होनी चाहिए। तो फिर मुस्लिम लीग नून को थोड़ा फैसिलिटेट करना चाहिए कि आर्मी चीफ और DGISI से ही बात हो जाए, बात तो शुरू हो जाएगी ना। जी, मेरा ख्याल है कि बातचीत होनी चाहिए, मगर मशरूत बातचीत जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि वो मशरूत बातचीत करे। मेरा ख्याल है वो बातचीत वो भी करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि जिस तरह से एक इमरान खान साहब का तरीका है कि वो एक पहले मशरूत करेंगे, फिर उसके बाद वो कहेंगे उनसे बात सिर्फ करनी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बात कर सकते हैं। मगर असल बात ये है कि इमरान खान साहब सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से या मुख्तदरा से बात करना चाहते हैं। वो जो तहरीक चला रहे हैं वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक है। आइन ये कहता है कि आप किसी तौर पे भी मुदाखलत ना करवाएं किसी भी इदारे को, बशमूल जो फौजी इदारे हैं उनको आप कतई तौर पर उनकी शमूलियत ना हो, मुदाखलत ना हो। अब मुझे समझ नहीं आती कि ये जो बयानिया है इसमें तजाद जो है वो बहुत ज्यादा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तजाद के साथ किस तरह से या तो तहरीक चला सकती है या बातचीत कर सकती है। आसमा, तो मुझे नहीं लगता ग्राउंड रियलिटी पे तो वो ठीक बात कर रही है ना कि ताकत का मरकज तो पिंडी है। वो कहते हैं, मतलब हम कहें, आप कह रहे हैं आईनी तौर पर ठीक बात नहीं कर रहे, पर ज़मीनी हकायक के मुताबिक तो ठीक बात कर रहे हैं कि जहाँ ताकत का मरकज है वहाँ बात होनी चाहिए। लेकिन अगर ताकत का मरकज उनसे बात नहीं कर रहा तो क्या उनको पार्लियामान में भी बात नहीं करनी चाहिए? क्या उनको सियासी जमातों से भी बात नहीं करनी चाहिए? ये तो सियासी जमातें हैं जिन्होंने इदारों को मोतबर करना है। अगर वो पाकिस्तान के सियासी इदारों को, जिसपे उनको बहुत से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनके बहुत से इल्ज़ामात हैं, धांधली के हवाले से उनकी शिकायत है, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है कि उनके मैंडेट के चोरी होने के इल्ज़ामात बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं। लेकिन क्या वो इस तनाजुर में सिर्फ और सिर्फ उनसे बात करेंगे जिन पे मुबैय्यना तौर पर वो खुद इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि उन्होंने ही मैंडेट चोरी किया है? तो मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों को ये कहना कि वो चोर हैं, डाकू हैं, उनसे बात नहीं हो सकती, उनसे बात नहीं करना, ये एक तज़ाद है, और इस तज़ाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकलना होगा। उनको एक आपको याद होगा 6 मई को क्या हुआ था। 6 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुक्मरान इत्तेहाद के आपस में मुज़ाकरात हुए थे। मैं गुज़िश्ता बरस की बात कर रही हूँ, और उस मुज़ाकरात के अंदर वो कामयाब मुज़ाकरात हुए थे जिसमें ये तय पा गया था कि 30 जून को जो बजट होगा उसके बाद, उसकी मंजूरी के बाद असेंबलियों को डिसॉल्व किया जाएगा और आम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाएगा। लेकिन उसको जब वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो कौन हर्डल बना, किसने रुकावट डाली? इमरान खान साहब ने एक ऐसी शर्त रख दी, उन्होंने कहा पहले असेंबलियों को डिसॉल्व करें, उसके बाद हम जो है वो आगे बात करेंगे, और वहां पे आके वो उसे एग्जैक्टली 3 दिनों के बाद जो है वो 9 मई हो गया। तो मेरा ख्याल है कि बातचीत के लिए आप किस पे ट्रस्ट करेंगे? कौन जमानत देगा कि इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर वो टिके भी रहेंगे? या दूसरी तरफ सियासी जमातें, मैं अब हुकूमती इत्तेहाद की तरफ भी आती हूँ, क्या हुकूमती इत्तेहाद जो है वो किससे गारंटी लेगा कि वो अगर वो बात करता है तहरीक इंसाफ से तो उनके पास क्या गारंटी है? कौन गारंटर होगा कि जो जिस तरह की वो बातचीत करेंगे उसके ऊपर अमल दरामद होगा? इसमें जमातें दो ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें दो ही पार्टियां हैं। लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातों को निकाल के अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो आइन की खिदमत करेंगे, वो अपने हुकूक की बात करेंगे, वो अपने कारकुनों की रिहाई की बात करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ पार्लियामान को ही जो है वो सरनिगू करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मुज़म्मिल, आपने आसमा की गुफ्तगू सुनी, लेकिन मैं फिर भी वही बात करूंगा कि उनका मैंडेट चोरी हुआ, वो समझते हैं मुस्लिम लीग नून ने मैंडेट चोरी नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, पिंडी ने चोरी किया मैंडेट। वो समझते हैं उन पर जो मुश्किलात हैं वो मुस्लिम लीग नून की वजह से नहीं है, पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं है, पिंडी की वजह से हैं। वो समझते हैं उनकी नाहली पिंडी की वजह से है। लिहाजा वो ये कहते हैं कि जिनकी वजह से हम ज़ेर अताब हैं या हमारी हुकूमत गई है या जो हमें हुकूमत में दोबारा ला सकते हैं, बात तो उसी से करेंगे ना जो जिससे कोई
مسائل ہیں یا تنازع ہے جن سے باقیوں سے کیوں بات کریں؟ وہ لاجیکل بات نہیں ہے. مزمل صاحب بات کرنے میں تو کوئی جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایشو ان کا آئیڈیالزم ہے. پی ٹی آئی کا کلیم ٹو پاور یہ ہے کہ جو باقی ساری پارٹیز کرتی آئی ہیں ہم نے کبھی وہ نہیں کرنا. وہ دو پارٹیوں کا جو خاصا ہے وہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے جوڑ توڑ کر کے حکومتیں قائم کی ہیں، ہم نے نہیں کرنی. پھر انہوں نے آئین کو ریزیوم کرنے کے لیے ایک تحریک چلا دی، پھر وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹیرین پالیٹکس کے بھی چیمپئن بن گئے، لیکن اینڈ پہ انہوں نے یہ کہا کہ پولیٹیکل لوگوں سے بات نہیں ہو سکتی. اب پولیٹیکل سلوشن نکالنے کے دراصل یہ حق میں ہی نہیں ہے، یہ بات صرف گراؤنڈ ریالٹی کی نہیں ہے. اگر تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کہ سیاسی لوگوں کے پاس طاقت نہیں ہے اس لیے ان سے بات نہیں کرنی چاہیے، تو پھر ان کے ایکس چیئرمین یا کرنٹ چیئرمین آ کر بولیں کہ ہم پاور پالیٹکس کر رہے ہیں، ہمارا اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا آئینی نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اصولوں کی کوئی پالیٹکس نہیں کرتے اور صرف طاقت کے اصول کے لیے جہاں طاقت ہے ان سے بات کر رہے ہیں. اگر تو یہ بات وہ کر دیں پھر ان کے بیان میں ہپوکریسی نہیں ہوگی. لیکن وہ کلیم تو عوام کے سامنے جن کو انہوں نے میتھس لیول کے اوپر برین واش کر رکھا ہے انہیں بتا تو یہ رہے ہیں کہ ایسی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی تحریک کبھی چلی ہی نہیں، اتنی کبھی اصولوں پہ کھڑی ہوئی کوئی بھی موومنٹ پاکستان کی ہسٹری میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اتنا ظلم تو پاکستان کی ہسٹری میں کسی پارٹی پر ہوا ہی نہیں. تو یہ سارا کچھ جب وہ کہتے ہیں تضاد پھر پیدا ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے پی ڈی ایم سے بات نہیں کرنی، طالبان سے کر لیں گے. حالانکہ ان کے پاس پولیٹیکل آپشنز بھی تھیں لیکن یوٹیلائز نہیں کرتے. آپ دیکھیے پیپلز پارٹی والوں نے ابھی ندیم افضل چند صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ہم خود چل کے ان کے پاس گئے کہ حکومت سازی کے لیے بات کریں، نہیں بات کی انہوں نے. تو اگر آپ اپنی ساری پولیٹیکل آپشنز ایک ایک کر کے سرنڈر کرتے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی تو وہی بچتا ہے پنڈی جس کی آپ نے بات کی ہے. تو آپ کو ایک گرینڈ الائنس بنانے کے لیے سمپتھائز کرنا چاہیے تھا ان لوگوں سے جنہوں نے میثاق جمہوریت سائن کیا 10-11 سال مشرف کی مار کھانے کے بعد اور اس سے سبق سیکھا. لیکن آپ تو تیسری قوت کے طور پہ لانچ ہی اس سارے پروسیس کے خلاف ہوئے تھے. تو جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا کوئی ڈیموکریٹک تحریک تھی اس کے لیے یہ بہت بڑی ریئلائزیشن ہے کہ اب وہ خود آ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کوئی پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں، نہ ہم نے پولیٹیکل چیزیں کرنی ہیں. دوسری چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی کی کرنٹ لیڈرشپ میں سے میجورٹی ایسی ہے جو چاہتی نہیں ہے خان صاحب جیل سے باہر آئیں. اس کی وجہ ہے کہ جو مزے ان کو آج آ رہے ہیں، فور فرنٹ پہ آ کے بیانات دے رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ ان کی ریلز چل رہی ہیں، عوام بھی جو ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ پتہ نہیں کتنی نظریاتی سٹرگل ہو رہی ہے، یہ ساری ختم ہو جائے گی ان کے جیل سے باہر آنے کے بعد. اسی لیے وہ اس معاملے پر بھی ایک پیج پہ نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ سیٹل ہو. یہ صرف میڈیا کی کنزمپشن کے لیے بیان بازی کی جا رہی ہے اور کچھ نہیں ہے. آسما ایک اور بات ہم نے ویسے دیکھا ہے صوبوں اور مرکز کے درمیان محاذرائی کوئی نئی بات نہیں ہے. کلاسک اگزامپل تو نواز شریف اور بے نظیر کی تھی جب پنجاب اور مرکز کی 90 کی دہائی میں محاذرائی تھی. پھر اس کے علاوہ بھی مرکز اور صوبوں میں جب ایک جماعت کی حکومت نہ ہو تو محاذرائی رہتی ہے، فنڈز پہ رہتی ہے، سیاسی ایشوز پہ رہتی ہے. عمران خان کے دور میں سندھ کے ساتھ محاذرائی رہتی تھی، اب بھی کے پی کے ساتھ مرکز کی محاذرائی نظر آ رہی ہے. لیکن اس محاذرائی کے نتیجے میں کیا صوبائی حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم اسلام آباد پر قبضہ کریں گے؟ ایک چیف منسٹر کہہ سکتا ہے؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی جواز ہے. یہ محاذرائی تو ہم نے دیکھی ہے ماضی کے اندر، لیکن محاذرائی میں اور چڑھائی میں بہت فرق ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو چڑھائی اس وقت قبضہ جمانے کی باتیں ہیں اور وہ فرینکلی میں نے اس کو بہت غور سے سنا ہے، سمجھا ہے. یہ ایک خطرناک بیان ضرور ہے لیکن یہ ایک ضرورتاً یہ بیان جو ہے مجھے زیادہ لگتا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بیان علی امین گنڈاپور صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد سامنے آیا ہے. اور اگر آپ ان کے سابقہ بیانات کو بھی دیکھیں تو وہ جب عمران خان صاحب سے ملے ہیں اس کے بعد ہی انہوں نے اس طرح کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ دیے ہیں. صرف انہوں نے نہیں بلکہ عمر ایوب صاحب ہوں یا شیر افضل صاحب ہوں، اس طرح کے بیانات جس میں اگریشن ہوتا ہے، جس میں جارحانہ پن ہوتا ہے، جس کے اندر ایک گیلریز سے کھیلنے والی بات ہوتی ہے. نہیں تو عمران خان ان کو کہہ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ کے مطابق جب وہ کہتے ہیں کہ ہم کے پی سے آئیں اور مجھے چھڑا کر لے جائیں، یہ عمران خان ان کو کہہ رہے ہیں کیونکہ گنڈاپور کہہ رہے ہیں ہم آئیں گے اور عمران خان کو چھڑا کے لے جائیں گے، تو پھر وہ کے پی سے آئیں گے اور اڈیالہ سے چھڑا کے لے جائیں گے. جی یہ میرا تبصرہ ہے کہ ان سے ملاقات کے بعد انہوں نے یہ بیان دیا ہے، تو ہو سکتا ہے اس میں خواہش بھی ہو. خبر یہ ہے جو انہوں نے دی ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے، جو خواہش عمران خان صاحب کی تھی اس کی بنیاد پہ خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چھڑا کے لے جائیں گے. تو
یہ دونوں ظاہر ہے کہ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے جو علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی جو ضرورت ہے کہ وہ جس قیادت کے ساتھ ہے اور جو قیادت کا تقاضا ہے وہ اس کو بھی پورا کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ یا مقتدرہ یا جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی پوری طرح سے تعاون بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے گزشتہ جتنی بھی ان کی جو میٹنگز ہوئی ہیں یا جس طرح سے اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر جس طرح حکومت چل رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی ایک جگہ پہ جو ہے ان کی کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ بہرحال موجود ہے۔ اور انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان میں ایک افطار پارٹی بھی وہاں پہ ہوئی تھی اور وہاں پہ انہوں نے ان کو کچھ گائیڈنس بھی وہاں پہ دی گئی تھی، ملی تھی، تو یہ سب کچھ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد محسن نقوی صاحب کی بھی ایک ملاقات ان کے ساتھ ہوئی تھی علی امین گنڈاپور صاحب سے، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس کے فوراً بعد علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے بھی ملے تھے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتی، صرف ڈاٹس کو ملانے کی ضرورت ہے، اور یہ کوئی مناسب بات ہے، یہ نامناسب بات نہیں ہے کہ اگر علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اپنا رابطہ رکھتے ہیں اداروں کے ساتھ بھی اور ریاست کے ساتھ بھی اور حکومت کے ساتھ بھی جو وفاق میں ہے، وہ درست بات ہے، لیکن جو بیان ہے اگر تو وہ صرف گیلریز کے لیے دے رہے ہیں تو پھر تو انہوں نے اپنی قیادت کے لیے کیا ہے، لیکن اگر وہ اس کا کوئی مطلب بھی اخذ کیا جا سکتا ہے، وہ واقعی چاہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے، لوگ ان کے ساتھ آئیں گے، جیل پہ ہلہ بولیں گے اور عمران خان صاحب کو رہا کر کے لے جائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اور طرف اشارہ کر رہا ہے جس کا کہ آج اشارہ سعد رفیق صاحب نے اپنی گفتگو میں دیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اگر ایسی بات ہوگی تو یہ خارج از امکان نہیں ہے کہ گورنر رول جو ہے وہ لگنا تو نہیں چاہیے انہوں نے کہا، لیکن اس کو آپ خارج از امکان نہیں کر سکتے۔ دیکھیں مزمل، پہلے ہم کہتے تھے کہ جب وہ فوج کے خلاف ماحول بنا رہے تھے تو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ وہ ان دی اینڈ انہوں نے کہا ہے کہ اگر عمران کو پکڑیں گے تو پھر ہم فوجی تنصیبات پر حملہ کریں گے، تو ایسا ہی تبصرہ ہوتا تھا کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے، پاکستان کی سیاست میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے اور یہ ایک ریڈ لائن ہے۔ لیکن پھر 9 مئی کو ہوا اور ہم سب کے تبصرے غلط ثابت ہو گئے کیونکہ تحریک انصاف نے وہ کر لیا، 36 شہروں میں کر لیا۔ تو مجھے تو کوئی ایسا ناممکن بات نہیں لگتی کہ وہ وہاں سے 20-25 ہزار لوگ لے کر آئیں اور پھر اس کے بعد اٹک کراس کریں اور پھر اڈیالہ تک جا کے عمران خان کو لے جائیں چھڑا کے۔ اگر یہ سسٹم اس کو نہیں چھوڑا تو وہ لے جا کے پشاور بٹھا لیں گے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، پھر ہم کیا کر لیں گے؟ دیکھیں اس میں مجھے تو، میں اکثر یہ کہا بھی کرتا ہوں کہ 9 مئی کو اگر آپ ایک آئسولیٹڈ ایونٹ سمجھ رہے ہیں تو یہ صرف ایک بار کی بات نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ ایک سیاسی تحریک جس نے ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ کو بالکل ایلیمنیٹ کر دیا ہو اپنے فالوور کے دماغ سے کہ اگر ہم نہیں ہیں تو نہ ملک چاہیے، نہ حکومت چاہیے، نہ ریاست چاہیے، نہ ادارے چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، تو پھر اس کے بعد متشدد رویہ سامنے نہ آئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے نا کہ وزیر اعلیٰ صاحب وہ ہیں جنہوں نے حلف لینے کے بعد پہلی بیان بازی کے بعد پہلا جو ایڈریس کیا نا عوام سے وہ یہ کیا کہ جس پولیس والے نے ہم پہ تشدد کیا تھا نا اس کو ہم علاقہ غیر میں پھکوا دیں گے۔ اس کے بعد میں یہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں جو کہ خواتین کے بارے میں جو باتیں کرتے رہے ہیں یا مریم صاحبہ کے بارے میں جو باتیں کرتے رہے ہیں وہ بھی آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب یہ حملہ آور ہونے کی بات کر رہے ہیں تو یہی میں پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ ہمیں انفارچونیٹلی یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ پولیٹیکل لوگ ہیں یا اے پولیٹیکل لوگ ہیں جو 2.5 کروڑ ووٹوں سے آئی ہوئی اپوزیشن میں 2018 کی اسمبلی کو یہ کہتے ہیں کہ تم سب غدار ہو، آرٹیکل 5 تم سب پہ لگنا چاہیے کیونکہ امریکہ سے ملے ہوئے ہو بغیر کسی ثبوت کے کسی اور چیز کے۔ اور اس کے بعد میں جب ان کے ایکس چیئرمین ریپیٹڈلی ہر شام کو ٹی وی پہ آ کے ایڈریس کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ غلامی کی زندگی سے بہتر ہے آپ سب مر جائیے، تو وہ آپ سب کو انسٹیگیٹ کر رہے تھے کہ اگر مجھے آپ نہیں بچا سکے تو آپ کے زندہ رہنے کا پرپس بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ پولیٹیکل موومنٹ کے کرنے والی باتیں اور اقدامات نہیں ہیں، یہ اس کو انگریزی میں آرسنسٹ گروپ کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اقتدار نہیں ملتا تو سب کچھ جلا ڈالیں، راکھ بنا دیں پورے نظام کو۔ اور ایسے ہزاروں ساٹھ اور بیانات آپ نے عام فالوور کے بھی انفارچونیٹلی سنے ہوں گے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چاہیے پاکستان، نہیں چاہیے ملک اگر یہ انسان نہیں آتا تو مجھے تو ان سے ہمدردی اور ان پہ ترس آتا ہے جن لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئیں 9 مئی کو باہر نکل کے، کوئی ملٹری کورٹ کو بھگت رہا ہے، کوئی دہشت گردی کے مقدمات کو بھگت رہا ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ جو مر گئے ہیں وہ ہمارے لیے باہر نکلے تھے، جو گرفتار ہوئے وہ ہمارے لوگ نہیں تھے، انہیں کوئی اور لے کر آیا تھا۔ تو یہ اون بھی نہیں کریں گے آپ کو، یہ دوبارہ سے انسٹیگیٹ کریں گے وائلنس کے لیے۔ انفارچونیٹلی ان کو آپ کو لگتا ہے یہ جو آسمہ کہہ رہی ہیں کہ گیلری کے لیے بیان ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہوگا کے پی سے لانگ مارچ ٹورڈز اڈیالہ؟
نہیں وہ ہوگا، اور وہ صرف کے پی سے نہیں ہوگا، وہ پنجاب سے بھی ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کو سپیس تھوڑی سی بھی ملے گی پولیٹیکل اسمبلی، جو کہ ان کا حق ہے، ہونی چاہیے، میں بھی کہتا ہوں ہونی چاہیے، تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا تصادم نہ ہو. کیونکہ بات وہی میں کر رہا ہوں کہ اپوزیشن نہیں، دشمنی کی پالیٹکس ہے نا یہ. آپ اگر آ کر بوائیکاٹ کر دیتے ہیں، پہلے دن آ کے آپ تحریک چلانے کی دھمکی دیتے ہیں، پھر آپ یہ کہتے ہیں میں جیل سے چھڑوا لوں گا، تو یہ رویے جو ہے وہ بات کرنے کے نظام کو آگے لے کر جانے کے نہیں ہیں. لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جس بنیاد پہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوئے، وہ یہ بنیاد نہیں تھی کہ آپ ہمارے جو ہے وہ ایمبلم کے اندر آ کے یا ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کیوں نہیں کرتے، یا آپ سیاست میں کیوں آتے ہیں. وہ بنیاد یہ تھی کہ سیاست میں آ کے ہمیں بچاتے کیوں نہیں ہیں. زمین آسمان کا فرق ہے. ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ تحریک جو کہ ایم آر ڈی کی تحریک تھی، یا اس سے پہلے ایوب خان صاحب کے خلاف چل رہی تھی، یا اس طرح کے بہت سے بڑے لیڈران جنہوں نے چلائی، چاہے وہ باچا خان ہو اور لوگ ہوں، وہ یہ تھی کہ آپ سیاسی رول ختم کریں. ان کا یہ تھا کہ آپ سیاسی رول ہمارے حق میں آپ کے نظام میں کیوں پلے نہیں کیا. ہم نے آپ کو کہا لائف ٹائم ایکسٹینشن لے، آپ نے تب بھی بات نہیں مانی. تو یہ چیز ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے. اصولوں کی پالیٹکس نہیں ہو رہی. وائلنس بھی اگر استعمال کرنا پڑا تو کیا جائے گا. اچھا، میں اگلا ٹاپک آسما آپ کے لیے کو بتا رہا ہوں. پہلے مجھے نسیم صاحب کا لینا ہے کہ نئے بیانیے کی بڑی بات ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کی. یہ پٹاری میں سے کون سا نیا بیانیہ انہوں نے نکالنا ہے، اس پر آپ سے بات کروں گا. نسیم صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ میں کے پی سے آؤں گا، اڈیالہ سے عمران خان کو چھڑا کر چڑھائی کر کے واپس لے جاؤں گا اور قبضہ بھی کر لوں گا اسلام آباد پر. کب ہو رہا ہے یہ؟ دیکھیں، اس طرح کے بیانات تو آتے رہتے ہیں، شاید لوگوں کو شارٹ میموری ہے، بھول جاتے ہیں. بڑی بڑی باتیں اس ملک کے اندر ہوئی ہیں. جی آ رہی ہے آواز؟ آ رہی؟ جی بیانات تو وہ فوجی ہیڈ کوارٹر پہ حملے کے بھی آتے تھے، پھر وہ ہو گیا تھا، اس لیے ہم ڈر رہے ہیں. جی دیکھیں، وہ تو پھر مزمل صاحب، اگر آپ کی بھی یادداشت تھوڑی کمزور ہے، آرمی چیف کا جہاز بھی اغوا ہو گیا تھا. الذوالفقار نے جو ہے وہ پی آئی ای کا جہاز بھی اغوا کر لیا تھا، اور پھر سارے واقعات اور مقدمات ریورس ہو جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کی جو گولہ باری ہوتی ہے نا سیاسی جماعتوں کی یا سیاسی قائدین کی طرف سے، اس کا ہر کوئی اپنے حساب سے اس کا مقصد نکال لیتا ہے. جب نواز شریف اس وقت کے سٹنگ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں گجرانوالہ جلسے میں بات کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. پھر جس طرح زرداری صاحب اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کرتے تھے، تو کبھی اس کی بھی بات کر لیا کریں. آپ لوگ پی ٹی آئی یا عمران خان کی طرف سے کوئی بیان آتا ہے تو اس کو ایسے شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے بڑا کوئی اچنبے والی بات ہو گئی. بلاول بھٹو زرداری کس قسم کی دھمکیاں پچھلی پارلیمنٹ میں دیتے رہے، سلیکٹڈ گورنمنٹ کہتے رہے. کس کو سلیکٹڈ کہتے تھے اور سلیکٹرز کس کو کہتے تھے؟ تو بات یہ کہ ہمارے ملک میں جو معاشی حالات جا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے سب کو مل جل کے، جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، سیاسی جماعتیں، ان سب کو مل جل کے بات کرنی چاہیے اور عوام کو کوئی ریلیف دینا چاہیے. گنڈا پور آ گیا تو گنڈا پور کے پیچھے ڈنڈا لے کے پہ جاؤ، کیونکہ وہ ہماری مرضی کا نہیں ہے. پنجاب میں آپ اپنی مرضی کے لوگوں کو لے آتے ہیں، سیاسی تماشا گیری وہاں پہ چل رہی ہے. بلوچستان میں آپ اپنی حکومت بنا لیتے ہیں. بات تو یہی نا کہ ہر کوئی حکومت بنانے کے پیچھے لگا ہوا ہے. جی وہ تو پیچھے بھی اتنی جلدی سمجھ آ گئی. آسما شرازی صاحب، آپ کیونکہ وقت کم ہے، نواز شریف صاحب صدر بن رہے ہیں پارٹی کے. 11 مئی کو پنجاب مسلم لیگ نون نے ان سے درخواست کر دی ہے اور نئے بیانیے کی بہت بات ہو رہی ہے. نیا بیانیہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک میں تو دو ہی بیانیے ہیں، یا فوج کے حق میں بیانیہ ہے یا فوج کے خلاف بیانیہ ہے، یا پرو اسٹیبلشمنٹ ہے یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو اب نیا بیانیہ کیا ہوگا مسلم لیگ نون کا؟ اس کی کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی مزمل صاحب، اس وقت اگر دیکھا جائے تو کسی نئے پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس کوئی ایسا بات تو موجود نہیں ہے، کیونکہ وفاق میں ان کی حکومت ہے. شہباز شریف صاحب ان کے بھائی ہیں. پنجاب میں 2/3 اکثریت والی یا واضح اکثریت والی حکومت جو ہے ان کی صاحبزادی کی ہے، اور اس وقت تو سب اچھا ہے کے لیے، کچھ بھی برا نہیں. تو میرا خیال ہے جو نیا بیانیہ وہ بنا سکتے ہیں ممکنہ طور پر، وہ پاکستان کے اندر جو جوڈیشری کے معاملات رہے ہیں یا پاکستان کی جو پرانی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے حوالے سے کیا ہے، اس کے مجھے لگتا ہے کہ اسی کے اوپر ہی ان کو واپس جانا پڑے گا. مگر اس میں پھر جس کا جو کردار ہے اس سارے کردار کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. کیا پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پورا اور مکمل سچ بول پائے گی؟ جو کہ اس وقت ان کا اپنا اقتدار جو ہے وہ دونوں یعنی بڑے صوبے کے اندر بھی اور وفاق کے اندر بھی ہے، تو کیا وہ اتنا سچ افورڈ کر سکتے ہیں؟ یا پھر وہ یہ سوچ کے آنا چاہتے ہیں کہ اس بیانیے کو اتنی ترویج مل جائے کہ وہ حکومت کو ختم کر دیں اور اس کے بعد ایک نئے انتخاب میں چلے جائیں؟
تو یہ دونوں چیزیں ابھی فی الحال ممکنات میں سے نہیں ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک 6-7 مہینے اسی بات میں گزر جائیں گے کہ نیا بیانیہ پی ایم ایل این لے کے آ رہی ہے، اور اگلے جو 6-7 مہینے ہوں گے وہ اس کے اوپر ڈسکشن میں گزر جائیں گے، اور پھر اس کے بعد لگتا ہے کہ پی ایم ایل این جب یہ سمجھے گی کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی تو پھر کسی نئے بیانیے جو کہ پرو یا اینٹی ہوگا کسی بھی ادارے کے خلاف، اس کو لے کے وہ سامنے آ جائے گی. بات بیانیے کہ اس سے زیادہ مزمل صاحب صرف اس بات کی ہے کہ آپ ایک ڈسکورس شروع کریں. یہ میاں نواز شریف کر سکتے ہیں اور ان کو کرنا چاہیے، یہ آصف زرداری صاحب کر سکتے ہیں اور ان کو کرنا چاہیے. یہی وقت ہے جس میں کہ آپ ایک نیشنل ڈسکورس یا نیشنل ڈائیلاگ کی بات کریں کہ اداروں کو اپنی آئینی حدود میں کیسے کام کرنا ہے. یہ اس کے اوپر بات کرنے کی اس سے زیادہ کبھی ضرورت نہ تھی جو اس وقت ہے، اور اس کو اگر آپ آگے لے کے چلیں گے تو پھر آپ لیجسلیشن کی طرف جائیں گے، پھر آپ پارلیمان کی سربلندی کی طرف جائیں گے. ادروائز صرف یہ ایک بیانیے اب پاکستان کی قوم بہت دیکھ چکی ہے. نہیں، پر ایسی صورت میں تو پھر اڈیالہ والے کی لاٹری نکل آئے گی. پھر جب اگر وہ مل کر اداروں کو آئینی حدود میں لانے کی بات کریں گے تو ادارے اڈیالہ والے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، جیسے کہ 2013-14 میں کھڑے ہو گئے، جیسے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد کھڑے ہو گئے. تو یہ تو پھر ان کو پولیٹیکل کیا اداروں کو یہ بات پتہ نہیں کہ یہ پرو عمران یا اینٹی عمران کچھ نہیں ہے. یہ اس وقت جو پرو ہے جو اینٹی ہے وہ اداروں کے لیے مسائل ہیں، وہ انہی کے لیے ہے. تو کیا وہ پھر اس حساب سے جتنا مرضی نیریٹو بنا لیں وہ اس نیریٹو کے اوپر تو نہیں چل سکتا. اس وقت جو سیاست ہے وہ پرو اور اینٹی عمران نہیں، اس سے زیادہ وہ پرو اور اینٹی جو مداخلت ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے حوالے سے چل رہی ہے. مزمل، آپ کو کوئی نئے بیانیے کا آسما کہتی ہے 6 ماہ گفتگو، 6 ماہ سوچ بچار، ایسے میں 1.5 سال گزر جائے گا، پھر دیکھیں گے حکومت کی کارکردگی، پھر کس بیانیے کی ضرورت ہے اس طرف کروٹ لے لیں گے. دیکھیں، مسلم لیگ نواز نے، آپ کو تو یاد ہوگا کہ یہ ڈیلیبریٹلی نا پارٹی میں 2 پول کریٹ کیے ہوئے ہیں کافی عرصے سے. جب چودھری نثار صاحب کا وقت تھا اس وقت بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک گروپ جو تھا وہ بہت ہی مفاہمت کی بات کرنے کا عادی تھا اور دوسرے کے ساتھ اس کی انگیجمنٹ نہیں تھی. بطور وزیر داخلہ چودھری نثار وزیر اعظم نواز شریف سے ملتے نہیں تھے. آج بھی ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ میرا خیال ہے کہ آگے چل کے جس طرح عرفان صدیقی صاحب نے پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت کے بارے میں کہا تھا نا کہ وہ ہماری حکومت نہیں تھی، وہ بہت بڑی دیکھ تھی، طرح طرح کے مسالے تھے، ہم بھی اس میں سے ایک مسالے کا حصہ تھے. اسی طرح اگر اس گورنمنٹ کو پی ایم ایل این کے ایک چھوٹی سی مائنورٹی گروپ نے جو کہ یہ بیانیہ تشکیل دے رہے ہیں کہ ہمیں سائیڈ لائن کیا گیا، جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں 90 کروڑ میں میرے 5 حلقے خرید لیے، اس کے علاوہ خرم دستگیر صاحب ہوں اور لوگ ہوں، سعد رفیق صاحب ہوں، تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں پارٹی کی فیس سیونگ رکھنے کے لیے 2 پولز رہیں گے نون لیگ کے اندر. اس کی وجہ ہے کہ اگر وہ کمپلیٹلی اون کر لیں شہباز شریف صاحب کی پریمیئر شپ کو تو پھر اس سے بھی نواز شریف صاحب کا بیانیہ سروائیو نہیں کر سکتا. تو اسی لیے آپ ہلکی پھلکی یہ موسیقی سنتے رہیں گے کہ حکومت کے ہونے کے باوجود تھوڑا سا ایک یہ والا ایلیمنٹ دکھائی دے گا کہ نہیں، بے شک گورنمنٹ نون لیگ کی ہے لیکن نواز شریف سے پھر بھی زیادتی ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی لاسٹ بیٹ ہے. اگر یہ 5 سال وہ مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کے یہ پاپولیرٹی کا جو گراف ہے یہ بہتر نہیں ہوتا یا اکنامک پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوتی تو انفارچونیٹلی نون لیگ کو جو ڈنٹ پڑے گا وہ اتنا ریکوریبل نہیں ہوگا. جو پہلے ان کی پنجاب میں پوزیشنز تھی اب بالکل نہیں رہی. تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کے جو انر سرکل میں کچھ لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے رہیں گے، چاہے رانا صاحب کرتے رہیں، اور انہیں کرنے دی جائے گی نون لیگ کی طرف سے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم سارے شہباز شریف صاحب کی پریمیئر شپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو اس میں بھی ہمارا سروائیول نہیں ہے. سو دیٹس واٹ آئی تھنک کہ یہ بائی پولیرٹی جو ہے یہ ڈیلیبریٹ ہے. نسیم صدیقی صاحب، آپ کو تو دونوں کی بات بہت اچھی لگی ہوگی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ بڑے بہترین تجزیہ کیا نا ہمارے. تو اس وقت یہ چل رہا ہے کہ کسی کی فیور میں اگر بات کریں تو اچھی لگتی ہے. بالکل جس طرح شروع میں آسما نے ڈیٹیل میں بات بتائی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا. ہم نے بیانیے کی بات اس وقت نہیں کرنی، ہم نے بات کرنی کہ معیشت کو کس طرح بچانا ہے. اگر آپ 90 کی دہائی میں چلی جائے تو کس طرح آمنا سامنا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ گورنمنٹ کا، ایک دوسرے کے دستے گرباں ہوئے تھے. لیکن جب مارشل لا لگا، ان کو سمجھ آئی بات کی، چارٹر آف ڈیموکریسی
ڈیموکریسی ہوا, APC ہوا, آسما شرازی بھی اس وقت لنڈن میں موجود تھی, انہوں نے وہ ساری کور کی تھی. تو جب سیاسی فورسز اکٹھی ہوتی ہیں, بہتری کے لیے بات کرتی ہیں, تو آپ دیکھیں وہ واپس آئے, انہوں نے سٹیٹس کو توڑا, مشرف کی پاور کو چیلنج ہوا اور جمہوری قوتوں کی حکومت آ گئی, اور 18ویں ترمیم جس طرح لے کے آئے. اصل میں تو اس ملک کو لیجسلیشن چاہیے, آپ لیجسلیشن لے کے آئیں جس سے عوام کو فائدہ ملے. عوام جو اپنے ووٹ دے کے آپ کو اسمبلی میں پہنچاتی ہے, وہ شور و غوغا کرنے کے لیے یا کاپیاں پھاڑنے کے لیے نہیں بھیجتی. تو سب کو ملنا پڑے گا, اداروں کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, کیونکہ اداروں کی بہتری اسی میں, کیونکہ جو ادارے کر رہے ہیں اس کا سب سے بڑا نقصان اداروں کی ساکھ کو ہو رہا ہے. آپ سب نے دیکھا کہ جس طرح اب سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ ہوتی ہے, یا بیرون ملک بھی آپ چلے جائیں سارے اوورسیز, تو ان چیزوں کو ایک وقت ہے کہ آپ کو ختم کرنا پڑے گا. اس ختم کرنے کے لیے آپ کو ملنا پڑے گا. اگر اس میں عمران خان کو کوئی فائدہ ملتا ہے, ملنا چاہیے, کیونکہ وہ عوام کے ایک پاپولر لیڈر ہیں. جس طرح آپ نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں, آصف زرداری کی بات کرتے ہیں, تو عمران خان کے بھی اسٹیک ہولڈر ہے, اور عوام کی بہت بڑی تعداد ان کو پسند کرتی ہے. جب تک عوام کے منتخب نمائندوں عمران خان کو بھی بتائیں کہ وہ باقی سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے راضی ہو جائیں تو معاملہ کافی حل ہو جائے گا. وہ بھی پنڈی سے ذرا منہ اسلام آباد کی طرف کریں نا, تو ہمارے کافی مسائل پاکستان کے حل ہو جائیں گے. ان کے قبلہ بدلنے کی بھی بڑی شدید ضرورت ہے. آپ میری ملاقات کا بندوبست کروائیں نا, آپ میرا ذرا لسٹ میں نام ڈلوا دیں, میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. ویسے وہ سمجھتے تو کسی کی بھی نہیں ہے, لیکن ہم دعا یہی کریں گے کہ حالات بہتری کی طرف جائیں اور وہ سیکھ جائیں گے. دیکھیں ہر بندہ سیکھتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ نواز شریف نے بھی سیکھا ہے, زرداری صاحب نے بھی سیکھا ہے, اور عمران خان بھی میرے خیال سے وقت کے ساتھ سیکھیں گے, کیونکہ ان کی جماعت تو بہت پرانی ہو گئی ہے, لیکن سیاسی میدان میں آئے ہوئے, یعنی کہ ان کی حکومت آئی, اور یہ پہلی دفعہ جو ہے نا وہ صحیح اپوزیشن ان کو کرنے کو مل رہی ہے کہ حکومت کے بعد جیل کاٹنا پڑ رہا ہے, ان کے کارکنوں کو جیل کاٹنی پڑی. تو لرننگ ہوگی, اور مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ جب وہ مولانا فضل الرحمان سے بات کر سکتے ہیں, محمود اچکزئی کو اپنا صدارتی جو کھڑا کر سکتے ہیں امیدوار, تو میرے خیال سے وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ نواز شریف سے بھی بات کریں گے, زرداری صاحب سے بھی بات کریں گے, اور سیاسی کوفتے جب تک آپس میں بات نہیں کریں گے تو یہ سٹیٹس کو ٹوٹنے والا نہیں ہے. پاور کوئی آرام سے نہیں چھوڑتا, جب تک پاور کو آپ چیلنج نہیں کریں گے جب تک پاور ہی ہوتی ہے. جی مزمل صاحب. آسما, ایک پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ ہے آڈیو لیکس. نیا نہیں ہے, پچھلے عمران خان کے دور میں بھی آتی رہی آڈیو لیکس, اور پھر ہمیں یہ بھی بتایا جاتا رہا کہ آپ یہ سوال مت کریں کہ یہ آئی کہاں سے ہیں, یہ دیکھیں کہ اس میں بات کیا ہو رہی ہے. آپ کانٹینٹ پہ توجہ دیں, سورس پر توجہ نہ دیں. آپ خبر کو دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں کیا آ رہی ہے, آپ سورس پر توجہ کم دیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں, اس کا کانٹینٹ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آڈیو لیک میں بات کیا ہو رہی ہے, امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ آ کہاں سے رہی ہے. آپ کانٹینٹ پہ توجہ نہ دیں, آپ سورس پر توجہ دیں. تو یہ دو ڈیفرنٹ سینیریوز ہیں. ایک سینیریو تھا جب ہمیں سمجھایا جاتا تھا کہ کانٹینٹ پہ توجہ دیں, ایک سینیریو ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں, سورس پر توجہ دیں. پہلے یہ طے کریں کہ بھیجتا کون ہے, اس کو سزا ملے گی, کانٹینٹ کی بات نہیں ہوگی. اور عدالت نے اس پہ اسٹے بھی دیا ہوا ہے, اور پیمرا سے جواب بھی طلب کیا ہوا ہے. بابر ستار صاحب اس کی ہیئرنگ بھی کر رہے ہیں, اس میں بشرا بی بی کی آڈیو بھی ہے, اس میں ثاقب نثار والی آڈیو بھی ہے, اور سب کچھ. حکومت نے ایک کمیشن بھی بنایا تھا, وہ بھی اسٹے ہو گیا. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ آڈیوز کی تحقیقات ہونی چاہیے, یا آپ کے خیال میں آڈیوز کچھ بھی بتا رہی ہوں ان کی کوئی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے, انہیں ایبسولوٹ کور حاصل ہونا چاہیے؟ میرا نہیں خیال کہ دونوں کو کسی موضوع سے الگ کر کے جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. اگر ہم سورس, جو ہمارے پاس کانٹینٹ ہے اس کا سورس بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ اگر ایک چیز آپ کے سامنے آئی ہے تو اس پہ یہ سوال تو اٹھے گا کہ یہ کہاں سے آئی, کیوں آئی, کس نے نکالی, کس نے ٹیپ کی, اس کا کیا مقصد ہے, یہ کیوں نکالی گئی ہے, اس وقت کیوں نکالی گئی ہے, پچھلے 4 برس کیوں نہیں نکالی گئی, کون سا مقدمہ کب سنا جا رہا ہے تو اس وقت یہ نکالی گئی ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہم اس کو اگنور بھی نہیں کر سکتے, اس کے کانٹینٹ کو. دیکھیں پاکستان کے اندر جو پرائیویسی ہے وہ ایک بہت ایک اہم ایشو رہا ہے, اور اس وقت بھی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ کاموں میں, پرائیویٹ زندگیوں میں مداخلت کرنا جو ہے وہ اس کو درست قرار دیتے ہیں. آپ کا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا, لیکن وہی جب کام آپ کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو سیکیورٹی کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے, تو بہت سارے لوگ اس کو لیجیٹیمیٹ بھی قرار دیتے رہے ہیں. میرا سوال صرف یہ ہے
کہ اگر ایک چیز آپ کے پاس ایسی ہے جس میں پاکستان کی سلامتی یا پاکستان کے اندر امن و امان یا پاکستان کے اندر کسی بڑے مسئلے سے ریلیٹڈ اس کے اندر کچھ مواد ہے، تو اس کی پرکھ اس کی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ اس بات کے اوپر بحث کرنا کہ پرائیویسی کو کہیں پہ مطلب روندا تو نہیں گیا، کیا اس کو جو ہے وہ پامال تو نہیں کیا گیا کسی کی پرائیویسی کو۔ تو میرے خیال ہے یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اور اگر پیسوں کا لین دین عمران خان صاحب اپنے دور میں دے چکے ہیں۔ آسما اگر پیسوں کا لین دین نظر آ رہا ہو، ٹکٹوں کی خرید و فروخت آ رہی ہو، تو سوال سورس کا ہے یا کانٹینٹ کا ہے؟ اصل بات جو ہے نا وہ کریڈیبلٹی کا ہے۔ اگر آپ وہ تحقیقات کر بھی لیں گے جو کہ ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ اس کانٹینٹ کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کریں، لیکن کریڈیبلٹی جو ادارہ کر رہا ہے اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر اگر سوالات ہوں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا ماضی میں پاکستان کی عدالتوں کو استعمال نہیں کیا گیا؟ کیا اپنی من مرضی کے فیصلے نہیں دیے گئے؟ کیا قیوم ملک صاحب کی جو مرحوم کی جو آڈیو ہے جس کے اوپر پھر بی بی کو بعد میں ریلیف بھی مل رہا تھا، کیا وہ سامنے موجود نہیں ہے؟ ایک تو اس کیس کے کو دیکھ لیں اگر، تو اس میں بھی وہ جو سورس ہے اس کی امپورٹنس کو دیکھا گیا ہے، اور اگر آپ یعنی اس وقت کی عدالتوں نے اس کو امپورٹنٹ سمجھا جو ان کی فیور میں فیصلہ دیا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، اور اگر آپ ابھی آسما سورس امپورٹنٹ نہیں تھا، کانٹینٹ امپورٹنٹ تھا۔ قیوم صاحب کی جو گفتگو تھی ریلیف، تو یہ سورس امپورٹنٹ نہیں تھا، کانٹینٹ امپورٹنٹ تھا۔ تو میرے خیال میں کانٹینٹ کی اہمیت پر بے نظیر کو ریلیف ملا۔ کانٹینٹ کو تو بالکل اہمیت ہے، لیکن اس بات کی بھی بحث کرنی چاہیے کہ یہ کانٹینٹ کون، کیوں اور کس وقت پر ریلیز کر رہا ہے۔ مزمل، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کانٹینٹ کو اگنور کریں، سورس کو اگنور کریں؟ اگر کوئی چیز کرائم انرتھ ہو رہا ہے، کوئی میل پریکٹس انرتھ ہو رہی ہے، کوئی حقائق قوم کے سامنے آ رہے ہیں، تو اس حقیقت کو اس لیے اہمیت نہیں دی جا سکتی کہ آڈیو کے ذریعے آ رہے ہیں، یا حقیقت اپنی جگہ بولتی رہے گی، وہ بات الگ ہے۔ دیکھیں، جو لوگ سورس کو سوال کر رہے ہیں نا، پہلے ان کا کنڈکٹ دیکھنا چاہیے اس وقت جب ان کے مخالفین کی آڈیوز آ رہی تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مریم صاحبہ کی غالباً ایک گفتگو تھی جس میں وہ نواز شریف صاحب بھی تھے شاید، جو کچھ انڈسٹری کی کچھ چیزیں یا پھر کچھ مشینری منگوانے کی بات ہو رہی تھی۔ اس پر اس وقت خان صاحب نے جلسے میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ دیکھیے آڈیو لیک سامنے آ گئی، ایکسپوز ہو گئے سب۔ اب اگر ان کی باری آئی ہے تو اس پہ سٹانس اگر یہ لے رہے ہیں کہ دراصل سورس آڈیو کیپچرنگ جو ہے وہ غلط چیز ہے، تو پھر آپ ان کو تو سائڈ پہ رکھ دیں، وہ تو میلا فیڈی انٹینشن ہے، وہ صرف اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے ایک پریگمیٹسٹ بات ہو رہی ہے، آئیڈیلسٹ بات نہیں ہے۔ جہاں تک یہ جو 4 ایجنسیاں جس میں ایف آئی اے بھی ہے، آئی بی بھی ہے اور پیمرا وغیرہ ہیں، یہ جو کورٹ میں گئے ہیں، اب بابر ستار صاحب کا ریکیوزل یہ اس بات پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ 2021 میں محسن اختر کیانی صاحب کا ایک فیصلہ موجود ہے جس میں اسپیونیج کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو اسی لیے وہ فیصلہ آنے کے بعد آپ مزید اس کے اوپر اوور رائڈ نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو ان کا موقف ہے یہ قانونی پہلو سے کتنا ٹھیک ہے یا نہیں، یہ تو کوئی لیگل ایکسپرٹ جواب دے سکتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی اسپیونیج جو ہے اس کو کرائم کبھی سمجھا گیا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں ویسٹرن گورنمنٹس میں، ویسٹرن ہیمیسفیئر میں، امریکہ کے اندر دیکھ لیں کہ نکسن کی گورنمنٹ جو ہے وہ اسی بات پہ چلی گئی کہ واٹر گیٹ اسکینڈل باہر آ گیا، اس نے صرف چند مخالفین کے فون ٹیپ کیے، اتنا ان ایتھیکل قرار دیا اس ایکٹ کو کہ اتنا پریشر ایگزرٹ ہوا کہ پریزیڈنسی سے ہاتھ دھونے پڑ گئے۔ یہاں پر یہ بہت نارمل پریکٹس بن چکی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اسی عدالت میں، آخری بات کر رہا ہوں، آئی بی سے سوال ہوا کہ یہ آڈیو لیکس کی اوتھینٹسٹی اور یہ کیسے گراس ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہ ہم اس کو کنفرم کر سکتے ہیں نہ ڈینائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ لیجسلیٹو ہے، پہلے بتانا پڑے گا کس لا کے تحت آڈیو کیپچر ہو رہی ہے، اس کی لیگیلٹی کیا ہے، اس کے لیے آپ کو لیگل کلیئرٹی چاہیے جو جان کے پرووائڈ نہیں کی جاتی۔ ٹھیک ہے، آخری 30 سیکنڈ ہیں نسیم صدیقی صاحب، آپ کے نزدیک کانٹینٹ امپورٹنٹ ہے یا سورس؟ دیکھیں، میں تو نہ کانٹینٹ امپورٹنٹ کہوں گا نہ سورس امپورٹنٹ کہوں گا۔ بات یہ ہے کہ عام ٹوسٹنگ کے لیے اس قسم کی آڈیو، اور آپ نے ویڈیوز کا ذکر نہیں کیا، استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ایجنسی یہ ٹیپ کرتی ہے سیکیورٹی کی بیسس پہ اور کوئی آپ سکینڈل کو پکڑتے ہیں، تو بہت سارے گمنام لوگ ہیں جو عدالت میں جا کے پرچے درج کراتے ہیں یا وہاں کرتے ہیں، تو آپ اس کو عدالت میں پیش کریں اور جرم ثابت کریں وہاں پہ۔ لیکن عام ٹوسٹنگ اور سیاسی بینیفٹ کے لیے دیکھا گیا کہ زیادہ تر اس قسم کی آڈیو اور ویڈیوز استعمال کرتے ہیں، اس کا کانٹینٹ اور اس کی سورس کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ آسما شیرازی صاحب، آپ کا خاص شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ مزمل، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ نسیم صدیقی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد آپ سے واپس ملیں گے۔
بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. خیبر پختونخوا حکومت کی مشیر مشال یوسفزئی ہمارے ساتھ ہیں. ہم ان سے کچھ کے پی کے اور تحریک انصاف کے معاملات پر بات کریں گے. السلام علیکم مشال. السلام علیکم. مشال, بہت خبریں آ رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی اپنی کیبنٹ کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں, کیبنٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں. ان کے نزدیک کچھ وزراء اپنی ڈومین سے باہر کام کر رہے ہیں. آپ کوئی اس بارے میں لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ کیوں وہ غیر مطمئن ہیں اور کن کن کی چینجز آن دا کارڈز ہیں؟ دیکھیں جی, کل سے ایک خبر اڑائی جا رہی تھی جس کا آج سی ایم صاحب نے خود جب ان کی پیشی کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹس میں, تو انہوں نے اس کا جواب دیا اور ان کے نام سے منسوب غلط خبریں اور پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. چونکہ وزیر اعلیٰ صاحب کے پی پی ٹی آئی کے صدر بھی ہیں اور وہی کے پی کے لشکر کے سپہ سالار ہیں. تو جو خیبر پختونخوا کی کابینہ بنی تھی تو وہ انہوں نے خان صاحب سے مشاورت کی تھی اور انہوں نے ہی نام شارٹ لسٹ کیے تھے اور پھر خان صاحب نے اپروو کیے تھے, تو پھر کابینہ بنی. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ چیزیں چلائی جا رہی تھی جس کی آج سی ایم صاحب نے باقاعدہ کہہ دیا کہ جنہوں نے یہ خبر دی ہوئی ہے انہی سے پوچھے, کیونکہ ان کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں, پر اختلافات تو سب کے سامنے ہیں نا تحریک انصاف کے اندر. مطلب شوکت یوسفزئی صاحب نے آپ پر بھی کامنٹ کیا ہے اور بھی لوگ ایک دوسرے پر کامنٹ کر رہے ہیں, تو ایک ہمیں میں نے ذاتی حیثیت میں شاید شوکت یوسفزئی صاحب کا بیان نہیں دیکھا, لیکن اگر اختلافات کی آپ بات کریں تو اختلافات رائے پہ ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے. اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو کھلے عام رکھا جائے اور کھلے عام کاؤنٹر کیا جائے. جو پارٹی کی چیزیں ہیں میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ وہ انٹرنلی حل ہونی چاہیے, اور یہی کیونکہ اس ٹائم ہماری جو پارٹی ہے وہ, میں صاف سی بات کروں گی, حالت جنگ میں. اور ہم اس ٹائم چونکہ ہمارا لیڈر اڈیالہ جیل میں ہے. کس کے ساتھ جنگ میں ہے؟ جنگ تو کسی فریق کے ساتھ ہوتی ہے نا, دوسرے فریق کا نام لے دیں. کس کے ساتھ جنگ میں ہیں آپ؟ دیکھیں جی, ہم حالت جنگ میں ہیں ان تمام لوگوں کے ساتھ جو رول آف لا پہ نہ یقین کرتے ہیں, نہ چاہتے ہیں کہ ملک میں رول آف لا ہو, اور ان کی کوئی نام ان کا کوشش ہے کہ ملک میں جنگل کا قانون. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دیم؟ ان کا نام ہوگا کوئی نام تو ہوگا ان کا. جی, اس میں ہر ایک, اس ڈیفینیشن میں ہر وہ شخص آتا ہے جو نہیں چاہتا کہ پاکستان میں ملک میں رول آف لا ہو. کیونکہ دیکھیں جی, پاکستان کی جو حالت ہے اس ٹائم کانسٹیٹیوشن کو سپریم ہونا چاہیے اور رول آف لا ہی واحد وے آؤٹ ہے فارورڈ جانے کے لیے. لیکن جو لوگ نہ رول آف لا پہ یقین کرتے ہیں اور نہ چاہتے ہیں کہ ملک میں رول آف لا ہو, ہم ان تمام لوگوں سے حالت جنگ میں ہیں. نہیں, پر وہ کہتے ہیں آپ نے بات بھی تو پنڈی والوں سے ہی کرنی ہے, آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے, اور کسی شہزاد رفیقی صاحب نے اپنی ذاتی حیثیت میں بیان دیا ہے. آپ یہ جب سوال انہی سے پوچھ سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتی, میں سمجھتی ہوں ہمیں بات پاکستان کی عوام سے ہی کرنی ہے, اور پاکستان کی عوام سے بات کر کے پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. اس ملک کے طاقتور حلقے صرف پاکستان کی عوام ہونی چاہیے, کیونکہ یہاں جمہوریت ہے. لیکن پر آپ کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ ہم اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے اور قبضہ کریں گے اور عمران خان کو چھڑا کر لے آئیں گے. کب ہو رہا ہے یہ سب؟ میں سمجھتی ہوں کہ ملک کے مفاد کے لیے ضروری ہے کہ ذاتی اناؤں سے نکل کر رول آف لا اور انصاف پہ مبنی میرٹ پہ فیصلے ہونے چاہیے. اسلام آباد آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ مشال صاحب, لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد آ رہے ہیں عمران خان کو چھڑانے, اڈیالہ جائیں گے یا نہیں؟ اگر عدالتوں نے ہمیں جواب دے دیا کہ ہم بے بس ہیں تو بالکل, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سی ایم صاحب اس صوبے کے سپہ سالار ہیں اور وہ اس لشکر کو لیڈ کریں گے. ہم اسلام آباد بھی آئیں گے اور پھر اڈیالہ سے ہم خان صاحب کو بھی چھڑائیں گے. کب تک؟ لیکن اگر عدالتوں نے جواب دے دیا کہ کب تک؟ کوئی ٹائم لائن جواب کے انتظار میں ہے. کب تک؟ اگر وہ 10 سال جواب نہیں دیتی تو آپ انتظار کریں گے, یا کوئی ہے کہ اب تک میرے خیال سے جی اس ٹائم جو شو موٹیو لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, جس کی 30 تاریخ کو ہیرنگ ہے, اور جس پہ اسلام آباد کے 6 بہادر ججز نے کہا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ انٹرفیرنس ہو رہی ہے اور یہ انٹرفیرنس ختم ہونی چاہیے تاکہ ہم میرٹ پہ فیصلے سنا سکیں. تو ہم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس میں کیا فیصلہ کرتی ہے.
اور مجھے امید ہے کہ اس چیز پہ سپریم کورٹ سٹینڈ لے گی. لیکن اگر عدالت سٹینڈ نہ لے سکے اور کھلے عام جواب آ جائے کہ جی یہی انٹرفیرنس جاری رہے گی, تو پھر آبویسلی پھر ہمیں عوامی طاقت سے عوامی عدالتوں میں فیصلے کرنے ہوں گے. نہیں, پھر اسلام آباد جب آپ آئیں گے تو اسلام آباد کی حکومت بھی گرا دیں گے یا صرف عمران خان کو چھڑا کے واپس لے جائیں گے؟ جو سی ایم صاحب نے کہا ہے, جی میں نے آپ کو بتایا نا, وہ اس صوبے کے سپہ سالار ہیں, سپہ سالار جو کہے گا ہم کریں گے. نہیں, مشال تو سپہ سالار کے ساتھ ساتھ ہوگی نا قبضہ کرنے کے لیے. جی بالکل ان کے ساتھ ہوں گی, اور آپ مجھے پہلے لائن میں دیکھیں گے. آپ دیکھتے ہیں نا سپہ سالار کے پیچھے ایک فرنٹ لائن ٹیم کھڑی ہوتی ہے, تو اس میں آپ مجھے دیکھیں گے. وہ کہتے ہیں پاکستان کا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک صوبائی حکومت مرکزی حکومت پر چڑھائی کر دے یا دوسرے صوبے کی جیل پہ حملہ کر دے. پاکستان کا آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ جس طریقے سے ہم نے اپنی حکومت قربان کی, ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان کے آئین کو پریویل کیا جائے گا, 90 دن میں الیکشن کرائے جائیں گے. نہیں ہوا جی. پاکستان کا آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ فارم 45 کو فارم 47 میں تبدیل کیا جائے اور عوام نے جن کو مینڈیٹ دیا ہے ان سے چھڑا کر کسی اور کو مینڈیٹ دیا جائے. پاکستان کا آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ سیویلینز کے ملٹری کورٹس ٹرائل ہو. پاکستان کا آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کرمنل جسٹس سسٹم کا ابیوز ہو. مشال تو بہت سارے پاکستان کے آئین کی بات ہو رہی ہے, بہت ہم سارے بات کر رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کو پریویل کرنا چاہیے. مشال بہت سارے ہم یہ بات جب کر رہے ہیں وہ تبھی پاسبل ہوگا جب رول آف لا پریویل ہوگا. بہت سارے غیر آئینی اقدامات کیا ایک صوبائی حکومت کو مرکزی حکومت اور ایک صوبے کی جیل پر حملہ کرنے کی اجازت بن سکتے ہیں؟ کون سی وفاقی حکومت, وہ جو فارم 47 کی بیساکھیوں پہ کڑی ہے اس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ کون سی پنجاب کی گورنمنٹ جو فارم 47 کی پرائی کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہے؟ ان کے پاس تو عوام کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے. اگر ہم ہمارا قد اونچا ہے, ہماری آواز اونچی ہے, تو ہمارے آواز اور قد اس لیے اونچا ہے کہ ہمارے پیچھے پاکستان کی عوام کھڑی ہے. پاکستان کی عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے جس سے ہماری آواز بھی اونچی ہو گئی ہے, جس نے ہمیں طاقت بھی دی ہے, جس سے ہم کسی بھی جگہ پہ جا سکتے ہیں. یہ بات جو ہے نا, پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے. آج بھی قیدی نمبر 874 اڈیالہ سے کال دے, میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کون جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں وفاق میں یا جو بیٹھے ہوئے ہیں بیساکھیوں پہ پنجاب میں, وہ ٹکتے ہیں کہ نہیں ٹکتے. تو مشال کے نزدیک اسلام آباد پر قبضہ اور اڈیالہ سے عمران خان کو چھڑانا موجودہ صورتحال میں ایک جائز قدم ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جائز ہے. دو چیزیں ہیں کیوں جائز ہے. ایک تو یہ ہے کہ عدالت اگر ہمیں جواب دے دے کہ ہم بے بس ہے اور ہم رول آف لا انشور نہیں کر سکتے, تو پھر ہم عدالتوں کی بجائے عوامی عدالت میں جائیں گے. اور پھر پاکستان کی عوام نے جو 8 فروری کو فیصلے کیے ہیں ہم اس کو انشور کریں گے. پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو پنجاب میں بھی عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا ہے. پاکستان کی عوام نے وفاق میں بھی 8 فروری کو عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا ہے. تو یہ پرائی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں فارم 47 کی بیساکھیوں پہ, تو ہم تو ان سے چھینیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا جی کہ پاکستان کی عوام نے جن کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے یہ چوری کر کے لے لیں اور ان کو مسلط کر لیں. مجھے مشال آپ بڑا صاف بات آپ نے کر دی کہ اگر عدالتوں نے عمران خان کو رہا نہ کیا, ان کی سزائیں ختم نہ کیں, ان کو نہ نکالا, تو پھر اس کے بعد آپ فوری طور پہ عمران خان کو خود رہا کرانے کے لیے اور اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کے لیے چڑھائی شروع کر دیں گے. دیکھیں جی, میں نے بالکل یہ کہا ہے اور میں آپ کی بات کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں کہ اگر عدالتوں نے ہمیں کہا کہ ہم بے بس ہیں, ہم میرٹ پہ فیصلے نہیں سنا سکتے, تو بالکل ہم آئیں گے اسلام آباد. ہم پھر وفاقی حکومت گرا کے اڈیالہ سے خان صاحب کو واپس لے کے جائیں گے. تو لے کر واپس پشاور لا کے پشاور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں رکھ لیں گے. دیکھیں جی, وہ خان صاحب کی مرضی ہے کہ زمان پارک رہتے ہیں, بنی گالا رہتے ہیں یا پشاور رہتے ہیں. خان صاحب جہاں رہیں گے ہم اسی جگہ پہ ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی انشور کرائیں گے اور ہم خود پہرا دیں گے اور ہم آپ کو دکھا دیں گے. نہیں, پر زمان ملک کی مفاد میں اچھا ہے, ملک کی مفاد میں اچھا ہے
کہ ذاتی اناؤں سے نکل نہیں پر مشال رول آف لا کو انشور کیا جائے. پر زمان رول پارک آف لا ہی اس ملک کا واحد وے فارورڈ ہے. زمان پارک رہنے کے لیے تو پھر پنجاب کی حکومت بھی گرانی پڑے گی نا، آپ کو تخت لاہور بھی گرانا کون سی پنجاب کی حکومت؟ میں تو آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ فارم 47 کی بیساکھیوں پہ کڑی حکومت ہے. پھر آپ کو لاہور پہ بھی قبضہ کرنا پڑے گا، خالی اسلام آباد تو نہیں گزارا ہوگا، پھر لاہور پہ بھی قبضہ کرنا پڑے گا. میں آپ کو ایک چیز سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں جی. قیدی نمبر 804 اڈیالہ سے حکم دے، چاہے وہ پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، وفاق ہو یا خیبر پختونخوا ہو، پاکستان کی عوام نکلی گی. جب بھی قیدی نمبر 804 نے کال دی ہے، پاکستان کی عوام نکلی ہے. خان صاحب ملک کے مفاد میں یہ کال نہیں دے رہے. ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی رپورٹ ہو رہا ہے. رول آف لا کی دجیاں اڑائی. پر جمعے کو آپ نے احتجاج کی کال دی، پر جمعے کو آپ نے احتجاج کی کال دی تھی، لوگ نہیں نکلے، احتجاج ناکام ہو گیا. دیکھیں جی، قیدی نمبر 8 سے نہیں کوئی ناکام نہیں ہوا. اچھا اس ٹائم جو یہ لوگ ڈر رہے ہیں، پوری اسٹیٹ مشینری ہمارے خلاف یوز ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی پاکستان کی عوام نہیں ڈر رہی. پاکستان کی عوام نکل رہی ہے. ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے FIR کی، چادر اور چار دیواری کی، پامالی کی، عورتوں کو اندر کیا، جوانوں کو اندر کیا جو اس ملک کا مستقبل تھے، ڈرایا، دمکایا، ہر طریقے کی ہتھ کنڈے استعمال کیے. لیکن پاکستان کی عوام نہیں ڈری اور پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو اپنا فیصلہ سنا دیا. اور پاکستان کی عوام ابھی بھی مثال آخری سوال میرے پاس، آخری 1 منٹ ہے. مئی میں اسلام آباد پر ہوگا یا جون تک انتظار کریں گے کہ مئی میں ہی کریں؟ ہم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اگر سپریم کورٹ نے اپنی جوڈیشری میں انٹرفیرنس نہ رکوائی اور سپریم کورٹ نے ہمیں جواب دیا کہ جی اسی طریقے کی انٹرفیرنس جاری رہے گی اور ججز بے بس ہے اور وہ میرٹ پہ فیصلے نہیں سنا سکتے، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم آئیں گے. بہت شکریہ مشال یوسفزئی ہمارے ساتھ بات کرنے کا. ناظرین، آپ مشال یوسفزئی کی گفتگو سن رہے تھے. اشارہ صاف ہے کہ وہ اسلام آباد پر چڑھائی اور اڈیالہ سے عمران خان کی رہائی کے لیے قائم ہیں، اور اس بیان سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے بلکہ یہ ان کی پالیسی لگ رہی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان مزمل سہروردی کو پروگرام خبر اور تجزیہ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.